ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة بما قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قرآن پاک میں دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کلمہ توحید ہے تیری شہادت ہے حسین، کلمہ توحید ہے تیری شہادت ہے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت ہے حسین، تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت ہے حسین. تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین، وہ رہے گا تیری بدولت تا ابد اے حسین. اور طالبان منزل امن و سکون کے واسطے تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت اے حسین. ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات. اس شعر میں شاعر بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو امت ہے اس کو امام حسین کی سیرت سے، امام حسین کی شہادت سے ایک درس ملتا ہے، ایک سبق ملتا ہے. تو ہمیں اس درس کو حاصل کرنا ہے، سبق کو یاد رکھنا ہے کہ امام حسین کے شہادت سے ہمیں کیا سبق ملا، کیا درس ملا. کہتے ہیں شاعر اسلام ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت اے حسین. احتمال آنے کا ہے پھر سے یزید کا دور. آج کے دور میں یزیدیت کا بہت زیادہ شور و غل ہے، اس لیے شاعر کہتے ہیں احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، پھر جہانوں کو ہے تیری ضرورت اے حسین. حال میرا کچھ بھی وہ میرا عقیدہ ہے یہی، بخش دعائے کی مجھے تیری ضرورت ہے حسین. آئیے ہم سب سے پہلے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے ہمگسار، رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم، مدینے و مکے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ.
भाइयों, हमें चाहिए कि हमें चाहिए कि हम दुरूद पाक को हमेशा हर हालत में और हर जगह हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ना चाहिए और याद रखना चाहिए। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, कल हमने शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और शहीदाने करबला का वाक़या सुना लेकिन मुख्तसरन ही सही हमने सुना। अब प्यारे इस्लामी भाइयों, आगे बयान करने की इतनी मुझमें हिम्मत तो है नहीं, क्योंकि अगर एक लफ्ज़ बोला जाए या किताब को देखा जाए या किताब का जो हेडिंग है उसे अगर पढ़ा जाए तो पूरा मंजर सामने आ जाता है करबला का, और दिल में कुछ अलग ही कैफियत होती है। इसलिए बयान करने से मैं करने की कोशिश करूंगा, और ये कोशिश जो रहेगी वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हज़रत इमाम हुसैन का सदका होगा, कि उनके सदक़े से जितना कुछ हो सकेगा मुझसे मैं उतना इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके गोशे गुजार करूंगा। तो कल हमने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी शहीदाने करबला के वाक़यात और शहादत हमने सुना। अब कुछ एतराज करने वालों ने एतराज किया है कि हज़रत इमाम हुसैन में सारी चीज़ों का जवाब नहीं देता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे आका जिंदा है और इमाम हुसैन करबला पहुंचे थे, इमाम हुसैन करबला पहुंचे थे, इतना बड़ा वाक़या पेश आया, आप हुजूर अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को क्यों नहीं बुलाया, मदद के लिए क्यों नहीं पुकारा? हज़रत इमाम हुसैन शहीद हो चुके हैं, लेकिन कुछ सवाल करने वालों ने यूं कहा कि आपने मदद के लिए क्यों नहीं बुलाया? अब यहाँ एक जवाब है, इसे आप याद रखने की कोशिश करें, क्योंकि आपसे भी हो सकता है। हज़रत इमाम हुसैन जंग लड़ने के लिए नहीं गए, आप कूफा वालों की दावत पर लब्बैक कहते हुए जब कूफा पहुंचे तो धोखा मिला जब आपको, तो आप मैदान करबला में पहुंचे और अब वो जंग लड़ रहे हैं। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इम्तिहान है, एग्जाम है हज़रत इमाम हुसैन। क्या है? एग्जाम है हज़रत इमाम हुसैन का। तो एग्जाम में, इम्तिहान में किसी से मदद लेना, ये सब हम जानते हैं, हम सब जानते हैं कि एग्जाम हॉल में किसी से मदद लेना ये जुर्म है, और वो बंदा नाकाम हो जाता है जो इम्तिहान गाह में किसी से मदद ले। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये इम्तिहान गाह में थे, लेकिन अगर मदद की बात करते हैं तो जब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलवार उठाए थे तो पूरब को जब तलवार जाती तो ऐसा लगता था कि हज़रत अली की ताकत इस तलवार में भरी हुई है। जब पश्चिम की तरफ तलवार उठता तो ऐसा लगता था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जलाल हज़रत इमाम हुसैन के तलवार में आ चुकी है। और जब हज़रत इमाम हुसैन उत्तर और दक्षिण की तरफ तलवार करते तो ऐसा
اوپر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت امام حسین نے کسی سے مدد نہ لی، وہ اس لیے کہ آپ امتحان گاہ میں تھے۔ اب چونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی ہے، تو اس پر ایک شاعر کہتے ہیں، اس پر ایک شاعر کہتے ہیں کہ مٹی نے دل سے پوچھا بتا کہ کیا حسین ہے۔ دھیان سے سنو رے، مٹی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے، شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہے، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا اب شہادت آپ کی ہو چکی ہے، یزیدی خوشی منا رہے ہیں کہ فتح المبین، فتح المبین ہماری سب سے بڑی فتح ہے۔ مبین کے معنی بڑی فتح اور کھلی ہوئی فتح۔ تو یزیدی یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہماری فتح ہو چکی ہے، فتح المبین، فتح المبین یہ چلا رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے، یزید تھا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی یزید نے حسین سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، وہ اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نماز جمعہ کا وقت ہو چکا ہے، آپ تلواریں روک دیتے ہیں، تلوار روک کر آپ زمین پر تشریف لاتے ہیں، آپ کے جسموں پر روایتوں میں آتا ہے کہ 32 یا 40 اور تقریباً 32 یا 40 تیر آپ کے جسموں پر لگے تھے۔ سوچئے وہ کیا عالم ہوگا کہ اتنے تیر کھا کر بھی آپ اتنے بیچ میں، دشمنوں کے بیچ میں ہیں، آپ کی تلوار کوئی چیز نہیں ہوگی، لیکن نماز جمعہ کا جب وقت آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کو روک دیے اور اللہ اکبر بولے، نماز کی نیت کیے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ شمر ذوالجوشن نے یہ سوچا کہ یہی موقع ہے حضرت امام حسین کو شہید کرنے کا، ورنہ اگر یہ سجدے سے سر اٹھا لیے تو ہماری خیر نہیں ہے۔ اور حضور نے کئی سال پہلے فرمایا تھا کہ اے حسین، تیرا سر کاٹنے والا ایک بدبخت ہوگا جس کے سینے میں سفید داغ کی بیماری ہوگی۔ تو اس کے سینے میں سفید داغ کی بیماری تھی، شمر ذوالجوشن اس کا نام تھا۔ اور امام عالی مقام جب سجدے میں گئے، اللہ اللہ، یہ شمر ذوالجوشن نے آپ کے سر اقدس پر وار کیا اور آپ کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ شہادت کا جام پی لیے۔ پیارے اسلامی بھائی، یہ ہے امام حسین جو کہ ایک بات ماننے کے لیے، ایک بات کو ماننے کے لیے، یعنی کہ یزید کی بیعت قبول نہ کرنے کے لیے آپ نے اپنی شہادت کو قبول کیا، اپنی شہادت کو قبول کیا، لیکن ہاتھ میں ہاتھ دینا قبول نہیں کیا۔ اور وہی امام حسین ہے کہ نمازیں دیکھو تو آپ کو کوئی خوف نہیں کہ اتنے دشمن ہیں، اتنے دشمن ہیں، اگر میں نماز پڑھوں گا تو میں شہید ہو جاؤں گا۔ اور شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کو جان بچانا ہے، یعنی آپ
پینا پڑے، آپ کو شراب ہی کیوں نہ پینا پڑے، اگر کوئی ظالم آپ پر ظلم کر رہا ہے، سور کا گوشت کھلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نہیں کھائیں گے تو آپ کو مار دیں گے، تو مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ جتنا کہہ رہا ہے اتنا کر لے، یعنی کہ اپنا جان بچا لے۔ لیکن امام حسین جانتے ہیں کہ اپنی تلوار کو روکا اور نماز میں گیا تو یہ ظالم ہمیں چھوڑیں گے نہیں، لیکن پھر بھی دین حق کی خاطر اور نماز کی محبت ایسی تھی، خدا کی محبت ایسی تھی کہ آپ اگر ان کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو آپ کو ایک جنگ میں تیر لگ جاتی ہے، سب نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حضرت علی اس تیر کی درد سے سب کو منع کر دیتے ہیں۔ لیکن کچھ صحابہ کرام نے مشورہ دیا حضرت علی کو، طبیب کو مشورہ دیا کہ جب حضرت علی نماز میں ہو تب ہم تیر نکالیں گے۔ حضرت علی جب نماز میں کھڑے ہوئے تو آپ کے پیر مبارک سے، قدم مبارک سے تیر کو نکال لیا گیا اور آپ کو خبر تک نہ ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز سے فارغ ہو کر دیکھے تو بولے تیر کیا ہوئی، فرمائے تو صحابہ کرام نے عرض کیا، فرمایا کہ آپ نماز کی حالت میں تھے اور میں، یعنی کہ ہم آپ کے تیر، پیر میں جو تیر لگی تھی اسے نکال دی۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی قسم مجھے ذرہ برابر بھی محسوس نہیں ہوا کہ تیر نکل رہی ہے یا میرے قدموں میں، میرے پیروں میں تیر چبھی ہے، تیر لگی ہے۔ یہ حضرت علی ہے، انہی کا بیٹا امام حسین کربلا میں سر کٹا رہا ہے نماز کی محبت میں، خدا کی محبت میں۔ آج ہم ہیں، ہم ہر سال امام حسین کا بیان سنتے ہیں، کیا اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں، کیا ہم اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں کہ اگر قیامت کے دن امام حسین نے مجھ سے سوال کر لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ پیارے اسلامی بھائیو، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کا وقت ہوگا اور سب حشر کی میدان میں آئیں گے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی اپنے والد کا جبہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جبہ پہنے ہوئے، خون سے لت پت، تیروں سے جسم چھلنی ہے، آپ اسی حالت میں قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، حضور شفاعت کر رہے ہوں گے اپنی امت کی اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کون، یعنی کس کس کی حضور شفاعت کر رہے ہیں۔ اب پیارے اسلامی بھائی سوچو کہ قیامت کے دن حضور ہماری شفاعت کریں گے لیکن دیکھنے والا حسین ہے۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کہہ دیا کہ یہ میرے نانا کا کیسا امتی ہے جو کہ میں اپنی امت کے لیے، اپنے نانا کی امت کے لیے سر کو کٹا دیا، اسلام کو بچانے کے لیے سر کو کٹا دیا، لیکن یہ ہماری، یعنی کہ ہمارے نانا جان کی سیرت اور سنت پر عمل نہ کیا۔ پیارے اسلامی بھائی غور کرو، کیسے آپ منہ دکھائیں گے، کیسے ہم منہ دکھائیں گے امام حسین کو؟ مجھ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں کہ میں امام حسین کے جلسے کو بیان کروں، لیکن جو بھی یہ صدقہ ہے قیامت کے دن ہم کیسے امام حسین کو منہ دکھائیں گے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، اس پر سب غور کریں، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ وہ امام حسین جو اپنے ننھے بچے حضرت علی اصغر کو قربان کر کے پھر بھی نہ روئے اور نہ ہٹے اپنے بات سے اور حق سے۔ آج ہم ہیں کہ اگر تھوڑی سی بھی تکلیف ہو تو فوراً ہمارے ساتھ ہی اللہ سلوک کرتا ہے، ہم جب دیکھو جب ہمارے ساتھ یہ ہوتے رہتا ہے ہم فوراً یہ سارے الفاظ کہنے لگتے ہیں، اللہ رب العزت کی ناشکری کرتے رہتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم امام حسین کی سیرت پر عمل کریں۔ ہم ہر سال بیان سنتے ہیں لیکن کیا تبدیلی لاتے ہیں؟ پیارے اسلامی بھائیوں، بیان سنا جاتا ہے تو صرف اس لیے بچہ علم حاصل کرتا ہے، تو اس لیے کہ میرے اندر علم بھی آئے،
اور میں اس پر عمل بھی کروں. ہم بیان سنتے ہیں تو اس لیے سننی چاہیے کہ جو بھی اس بیان سے درس حاصل ہوگا اس پر ہم عمل کریں گے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ جو چلا کر تقریر کر دے وہی بڑھیا بیان کیا. ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لاتے. ہم اپنے اندر تبدیلی نہیں لاتے. نیت کرے کہ آج سے انشاءاللہ العزیز ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ العزیز. پیارے اسلامی بھائیو، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تن سے جدا ہو چکا ہے. ابن سعد نے اعلان کیا، یعنی کہ اعلان کے بجائے اس نے خود اپنے گھوڑے کو امام حسین کے جسم مبارک پر دوڑا دیا. اللہ اکبر. اور آپ کا جسم مبارک زمین سے ریت سے مل گیا، ہڈیاں چکنا چور ہو گئی اور سر مبارک کو خولید بن یزید نے اٹھایا اور لہراتے ہوئے خوشیوں میں جھومتا ہوا وہ کوفہ گیا. روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو وہ اپنے گھر لے کر گیا تو اس کی دو بیویاں تھیں. ایک تو یزیدی تھی، دوسری اہل بیت نبوت کی وہ محبت کرنے والی تھی. اہل بیت نبوت سے وہ محبت کرتی تھی. جب اس نے دیکھا کہ خولید بن یزید یعنی کہ اس کا شوہر آیا ہوا ہے تو اس نے کہا، اے ابن مرجانہ، تو نے کس کا سر لے کر آیا ہے، کیا لے کر آیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے، آج میں بہت بڑا انعام و اکرام لے کر آیا ہوں. پھر وہ لے جاتا ہے، ایک چولہے میں رکھ دیتا ہے. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو ایک چولہے میں رکھ دیتا ہے. اس کی بیوی جو ہے بیت نبوت یعنی حضرت امام حسین سے محبت کرنے والی تھی، وہ رات کو اٹھی اور گئی اس گونی کو کھولی تو دیکھتی ہے کہ ایک نور ہے آنکھوں میں، ایک ایسا نور ہے جو آسمان تک ہے اور یہ حضرت امام حسین کا سر ہے. وہ دیکھتی ہی رو پڑتی ہے اور سر مبارک کو اٹھاتی ہے. اس کے بعد کھولی کو گالیاں دیتی ہے، برا بھلا کہتی ہے کہ تیرا ناس ہو، تو نے اہل بیت نبوت کو قتل کیا، شہید کیا اور اب ان کے سر کو لے کر گھوم رہا ہے انعام و اکرام کے لیے. پھر اس کی بیوی روایتوں میں آتا ہے کہ اسے چھوڑ کر چلی گئی تھی. وہ عورت کیا کر سکتی تھی؟ روایتوں میں آتا ہے کہ جب اس گونی کو اٹھایا گیا اور جو خون ٹپک رہا تھا، اس اہل بیت نبوت سے جو محبت کرنے والی تھی وہ صاف کرنے کی کوشش کی، لیکن جتنی ہی صاف کرتی جاتی اتنا ہی خون نکلتے جاتا. پیارے اسلامی بھائی، یہ وہ حضرت امام حسین کا سر ہے کہ اگر ایک بوند خون کسی زمین پر پڑ جائے تو وہ زمین سے خون نکلنا بند نہیں ہوتا. پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی کھولی جب ابن زیاد کے پاس سر لے کر گیا، وہاں پر ایک صحابی رسول حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے اور ابن زیاد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کبھی رخسار یعنی کہ گال مبارک پر چھڑی مار رہا ہے، تو کبھی ہونٹ مبارک پر، تو کبھی آپ کے پیشانی پر چھڑی مار رہا ہے. وہ صحابی رسول دیکھ کر پریشان ہوئے اور اہل بیت کی محبت میں آ کر جوش میں فرمایا کہ اے یزید، اے ابن زیاد، تیرا ناز ہو، میں نے قسم خدا کی میں نے دیکھا ہے کہ یہی وہ لب ہے، یہی وہ ہونٹ ہے جسے حضور چوما کرتے تھے، یہی وہ پیشانی ہے جسے حضور چوما کرتے تھے، یہی وہ پیشانی ہے جسے حضور اپنے آنکھوں سے لگایا کرتے تھے، یہی وہ پیشانی اور یہی وہ رخسار ہے، گال ہے جسے حضور علیہ السلام پیار سے چوما کرتے تھے. آج ابن زیاد تو نے بہت بڑی گستاخی کرتی ہے. تیرا خدا
عقل ضائع نہ ہوتی تو میں تجھے ضرور قتل کروا دیتا۔ پیارے اسلامی بھائی، وہ صحابی رسول تھے، عقل ان کی ضائع نہیں ہوئی تھی، وہ کمزور نہیں تھے۔ اہل بیت نبوت کی یاد میں، اہل بیت محبت کی محبت میں آپ نے ابن زیاد کو برا بھلا کہا۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اے لوگوں، تم نے برے لوگوں کو اپنا حاکم بنا لیا، بروں کو اپنا حاکم بنا لیا ہے، اپنا حکمران بنا لیا ہے، اور تم پر خدا کی مار ہو۔ آپ یہ کہتے ہوئے اور روتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب ابن زیاد اعلان کرتا ہے کوفہ کی گلیوں میں کہ جا کر سب سے کہہ دو کہ جامع مسجد میں سب جمع ہو جائیں۔ حضرت عباس اور تمام حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر اور تمام کا سر جامع مسجد کوفہ میں جمع کیا جاتا ہے، اور امام حسین کا سر بھی کوفہ میں جمع کیا جاتا ہے۔ ابن زیاد منبر پر کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہماری مدد کی، ہمیں فتح نصیب کی، ظالم شکست کھا گئے، اور یہ کذاب ابن کذاب یعنی کہ حسین بن علی کذاب ہے، جھوٹے ہیں۔ ایک صحابی رسول جو کہ نابینا تھے، آپ دیکھ نہیں پاتے تھے، آپ نے کھڑے ہوئے اور ابن زیاد کو کہا اے ابن زیاد تیرا ناس ہو، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ابن کذاب ہے، تو مرجانہ کے خاندان سے ہے، تو نے اپنا حاکم اور تو خود لعنتی ہے، تجھ پر خدا لعنت کرے، لعنت بھیجے۔ امام حسین سچے ہیں، امام حسین کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے ہیں، ان کے نانا حضرت سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، وہ نابینا صحابی جب یہ اعلان کرتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں، تو ابن زیاد بہت غضبناک ہوتا ہے اور آپ کو قید کروا لیتا ہے، لیکن آپ کے جو گھر والے تھے وہ بھی جوش میں آ گئے اور آپ کو چھڑوا لیا۔ اس کے بعد آخر ابن زیاد غصے میں تھا، کیونکہ سب کے سامنے ابن زیاد کی بے عزتی ہوئی تھی، سب کے سامنے ابن زیاد کو وہ صحابی رسول نے رسوا کیا تھا۔ اس لیے ابن زیاد جب اپنے دربار میں پہنچا تو ان کو ان کے گھر سے بلوا لیا اور اپنے دربار میں انہیں شہید کروا دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں بھی ایک اہل بیت نبوت سے محبت کرنے والے صحابی رسول نابینا صحابی کا شہادت یعنی کہ وہ بھی جان شہادت نوش فرمائے۔ اب ابن زیاد نے حکم دیا، شمر سے جوشن کھولی، ابن سعد وغیرہ وغیرہ کو حکم دیا کہ یہ قافلہ امام حسین کا سر سب سے آگے رہے، پورے کوفے کی گلیوں میں گھمایا جائے اور جشن کے ساتھ، ڈھول تماشے کے ساتھ، تاکہ لوگ آواز سن کر دیکھنے آئے اور عبرت حاصل کرے کہ یزید کے خلاف کھڑے ہونے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ابن زیاد نے یہ کہا آج ہم جب سے جلوس نکالتے ہیں محرم میں، ڈھول تماشے بجاتے ہیں، وہ یزیدیوں کا طریقہ ہے، کیونکہ ابن زیاد نے اعلان کیا تھا کہ ڈھول تماشے بجاتے ہوئے جاؤ تاکہ لوگوں کے کان میں آواز پہنچے، وہ دیکھنے کے لیے آئے تو دیکھے کہ امام حسین شہید کر دیے گئے، اور جب ان کا یہ انجام ہوا تو ہم اگر یزید کے خلاف گئے تو ہمارا انجام کیا ہوگا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج جو ہم کرتے ہیں یہ بالکل شریعت کے خلاف ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک اور تمام شہیدان کربلا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سر مبارک کو دمشق کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ راستے میں ایک راہب سے ملاقات ہوتی ہے۔ راستے میں جب ایک راہب سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ راہب پوچھتا ہے یہ حسین و جمیل خوبصورت چہرے والا شخص جس کا سر نیزے پر لٹکا ہوا ہے وہ کون ہے؟ کوئی بتائے
اس نے یعنی کہ یزیدیوں نے کہا کہ یہ باغی ہے، دراصل وہ خود باغی تھے۔ جب ان نے یعنی کہ راہب نے دیکھا تو کہا معاذ اللہ، تم نے کسے شہید کر دیا؟ حالانکہ یہ تو اہل بیت نبوت کے چراغ تھے، یعنی کہ تم نے اپنے نبی کے چراغ کو خود، خاندان کو خود شہید کیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، وہ راہب جو کہ دوسرے مذہب سے تھا وہ افسوس کر رہا تھا، لیکن یہ یزیدی چونکہ ہمارے نبی کا ہی کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن پھر بھی ان کے دل میں کوئی رنج و غم نہ ہوا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام زین العابدین کو کوفہ سے دمشق کی طرف بھیجا گیا تو آپ کے ہاتھوں میں بیڑیاں تھی، آپ کے ہاتھوں میں بیڑیاں باندھی گئی، عورتوں کو ننگے اونٹ پر بیٹھایا گیا، اور جب یہ لوگ جنگ جیتے تھے تو عورتوں کے سروں سے دوپٹے اتار لیے، کانوں سے بالیاں چھین لیے۔ یہ وہی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں ہیں، کی اولادیں ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ناخون تک کسی نے نہ دیکھا تھا، ایک ناخون تک۔ یہاں تک کی روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہودی سے ملاقات ہوئی، حضور علیہ السلام سے مباہلہ ہوا تو آگے حضور علیہ السلام تھے اور حضرت امام حسن اور حسین تھے، بیچ میں حضرت فاطمہ، سب سے پیچھے حضرت علی تھے۔ حضرت فاطمہ جب قدم رکھتی اور اٹھاتی تو اس قدم کے اوپر حضرت علی قدم رکھتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اے مولا کائنات، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ جس نے اتنا پردہ کیا ہے کہ ایک ناخن کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا، اور جس کے گھر میں فرشتے آنے کے لیے اجازت لیتے ہیں، تو میں ان کے پیر کی نشانی، یعنی کہ جب ہم چلتے ہیں تو جو دھول میں پیر کا نشان بن جاتا ہے، تو اس نشانی کو میں آسمان کو کیسے دیکھ لوں؟ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پردہ آج کربلا میں ان سے ساری چیزیں چھین لی گئی۔ اب راہب چونکہ کہتا ہے، جانتا تھا وہ، اس لیے کہتا ہے کہ یہ سر مبارک مجھے 10,000 دینار میں دے دو۔ یزیدی کہتے ہیں نہیں، ہم نہیں دیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ راہب کہتا ہے کہ مجھے 12,000 میں ایک رات کے لیے دے دو۔ تو یزیدیوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو 12,000 دینار میں دے دیتے ہیں۔ وہ لایا، 12,000 دینار دیا اور سر مبارک کو لے گیا، صاف کیا، زلفوں کو صاف کیا۔ اس کے بعد رات میں کیا دیکھتا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے دل کو کھول دیا، اس کو ہدایت دے دی۔ دیکھتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آسمان سے ایک نور نکلا جو امام حسین کے آنکھوں سے مل رہا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ، حضرت علی، یہ سب تشریف لا کر آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ اس راہب نے دیکھا، صبح ہوتے ہی اس نے اسلام قبول کیا، پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور کرو، وہ حسین جو شہید ہو کر بھی مسلمان بنا رہا ہے، شہید ہو کر بھی کلمہ پڑھوا رہا ہے، آج ہم کیسے مسلمان ہیں جو زندہ رہ کر نماز کے قریب نہیں آ رہے ہیں، جو زندہ رہ کر علماء سے دور بھاگ رہے ہیں، جو زندہ رہ کر مسجدوں سے دور بھاگ رہے ہیں، مدرسوں سے دور بھاگ رہے ہیں، اپنے بچوں کی پرورش دین اسلام پر کرنے کے بجائے دین غیر اسلام پر کرتے ہیں، غیر مذہب پر کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، غور کرو، وہ حسین جو شہید ہو کر بھی مسلمان بنا رہے ہیں، اسلام کی ہدایت دے رہے ہیں۔ اسی لیے خواجہ غریب نواز نے فرمایا، شاہ است حسین
بادشاہ اسد حسین سرداد نداد در دست یزید حقا کے بنا لا الہ اسد حسین. پیارے اسلامی بھائی، سب کچھ حضرت امام حسین ہے. اب وہ ایمان لایا، صبح لایا، سر مبارک کو یزیدیوں کے حوالے کر دیا اور کہا اب لے جاؤ، تمہیں جہاں لے جانا ہے، جو کرنا ہے کرو. اور یہ اسلام قبول کر کے پھر یزیدی آگے بڑھتے ہیں، ایک مقام پر رکتے ہیں. رکنے کے بعد وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک اشعار لکھا ہوا ہے. ایک اشعار لکھا ہوا ہے: اترجو امت قتلت حسینا، اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدی یوم الحساب. یعنی جنہوں نے امام حسین کو قتل کیا، شہید کیا، وہ کیا امید رکھتے ہیں؟ وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ امام حسین کے نانا قیامت کے دن انہیں بخشوائیں گے. تو وہ ہرگز ایسا نہ سمجھے. پیارے اسلامی بھائیوں، اس کا مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ یزیدی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں امام حسین کے نانا بخشوائیں گے قیامت کے دن. تو وہ ہرگز ایسا نہ سمجھے. اب یہ یزیدیوں نے پوچھا کہ اے راہب، ذرا یہ بتا کہ یہ شعر، یہ اشعار کس نے لکھا ہے؟ تو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک لوہے کی قلم خون کی سیاہیوں سے لکھی تھی، اور اس راہب نے بتایا کہ یہ آج سے نہیں بلکہ 500 برس پہلے سے لکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ یزیدیوں کو نظر نہ آیا کہ 500 برس پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ جو امام حسین کو قتل کرے گا، شہید کرے گا، وہ ان کے نانا سے بخشوانے کی امید کیسے کر سکتا ہے؟ اب یہ جب دینار 12,000 لیے تھے، جب آگے مقام پر پہنچے تو اسے کھولتے ہیں آپس میں بانٹنے کے لیے. جب اسے آپس میں بانٹنے کے لیے کھولتے ہیں تو وہ مٹی کا ڈھیر بن چکا ہوتا ہے. اس کے ایک طرف لکھا ہوتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اور دوسری طرف لکھا ہوتا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. ترجمہ: ظالم جو کرتے ہیں خدا تعالی کو اس سے غافل ہرگز نہ جانے. یعنی ظالم اگر ظلم کر رہے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ نہیں رہا، وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العزت اس سے غافل ہے، وہ بے خبر ہے، بلکہ اللہ رب العزت سب جانتا ہے. دوسری آیت کا ترجمہ ہے ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹ کھائیں گے. اللہ اکبر. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کے واقعات اور کرامت ہے. انشاءاللہ العزیز یہ ابھی یزید کے پاس سر نہیں پہنچا ہے، ابھی دمشق سے باہر ہے سر مبارک. انشاءاللہ العزیز کل ہم سر مبارک دمشق پہنچ کر کیا کیا واقعات ہوئے، پھر سر مبارک میں راستے میں کیا کرامات دکھائے. آپ کے سر مبارک سے قرآن پاک پڑھنے کی آواز آتی تھی. آج